बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज नमाज। नमाज के अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं अव्वल से लेकर के आखिर तक तकरीबन 15 चीज़ें हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है। तो मैं वो भी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ और हर एक का हुक्म। अगर इन चीज़ों के नाम हमें याद हो, जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर इनके नाम हमें याद हो तो मसाइल समझने में बहुत आसानी रहती है। और आजकल बड़ा ये है कि तरबियत का भी फुक़दान है और तालीम में जो बुनियादी चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए उनका भी की बड़ी कमी रहती है। तो हम नमाज तो याद कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसको क्या कहते हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने ज़िक्र करता हूँ और उनका हुक्म भी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जब हम नमाज का आगाज़ करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, चाहे अकेले नमाज पढ़ते हैं चाहे इमाम के पीछे, तो सबसे पहला लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है अल्लाहु अकबर। ये पहला वाला अल्लाहु अकबर जिससे हम नमाज शुरू करते हैं इसको कहते हैं तकबीरी तहरीमा। तकबीरी तहरीमा। तकबीर का माना है अल्लाहु अकबर कहना और तहरीमा का माने है हराम करना। नमाज से पहले, नमाज शुरू करने से पहले हमारे लिए खाना पीना हलाल, इधर उधर देखना जायज़, गुफ्तगू करना जायज़, चलना फिरना जायज़, सारी चीज़ें जायज़ थी। लेकिन जैसे हमने कहा अल्लाहु अकबर और नमाज हमने शुरू कर ली तो सारी चीज़ें हराम हो गई। इसलिए इसको कहते हैं तकबीरी तहरीमा। और ये तकबीरी तहरीमा फ़र्ज़ है, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। खुसूसन इमाम साहब जब रुकू की हालत में हो, बंदा देर से आए, तो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाहु अकबर कहना और खड़े होकर कहना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई झुके इमाम के साथ शरीक हो गया और अल्लाहु अकबर कहना भूल गया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, इसलिए कि फ़र्ज़ रह गया है। या ख़ुद अकेले नमाज पढ़ रहा था और उसको याद नहीं रहा, अच्छा दोनों हाथ कानों तक उठा लिए, अल्लाहु अकबर कहना भूल गया तो तब भी उसकी नमाज नहीं हुई। तो पहला वाला अल्लाहु अकबर जिसके ज़रिए से हम नमाज शुरू करते हैं इसको तकबीरी तहरीमा कहते हैं और ये फ़र्ज़ है, इसका कहना ये फ़र्ज़ है। नंबर 2 सना। सना के माने है तारीफ़। चूँकि इसमें अल्लाह की तारीफ़ है इसलिए इसको सना कहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक इसको सना कहते हैं और इसका नमाज में पढ़ना सुन्नत है। एक चीज़ का ख्याल रखें, अकेले नमाज पढ़े, ज़ाहिर बात इसको तो पढ़ेंगे शुरू से, अपनी नमाज के खुद मालिक हैं हम। इमाम के पीछे हों, अगर हम देर से आ जाए, इमाम साहब क़िराअत शुरू कर चुके हैं तो उस वक्त अल्लाहु अकबर कहना चूँकि फ़र्ज़ है और सना पढ़ना सुन्नत है, तो अल्लाहु अकबर कहे और ख़ामोशी से खड़ा हो जाए। इसलिए कि क़िराअत जब शुरू हो जाए तो फिर ये नहीं पढ़ना चाहिए, बस ख़ामोशी से खड़ा रहे। और अगर कोई रकात निकल गई है, देर से आया है, तो जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे और हम खड़े होकर अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे तो तब चूँकि हमारी पहली रकात रह गई थी, वो रकात हमारी छूटी है, वो रकात रह गई है जो पहली थी और उसमें हम शुरू से शुरू करेंगे, सना से पढ़ेंगे। तो ये सना का पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3 तअव्वुज़। तअव्वुज़ के माने है पनाह लेना, पनाह हासिल करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तअव्वुज़ है, इसको तअव्वुज़ कहते हैं और इसका पढ़ना भी नमाज में सुन्नत है और ये क़िराअत का हिस्सा है, सूरह फातिहा और सूरत का हिस्सा है। नंबर 4 तस्मिया। तस्मिया के माने नाम लेना, यानी अल्लाह का नाम लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं तस्मिया और इसका पढ़ना भी नमाज में सुन्नत है। अगर हम शुरू नमाज में शरीक है तो ज़ाहिर बात है उसको पढ़ेंगे, लेकिन हर रकात में बिस्मिल्लाह के शुरू में या किसी भी सूरत को शुरू करते वक्त पढ़ना मुस्तहब है। पढ़े तो तब भी ठीक है, न पढ़े तो तब भी ठीक है, दोनों इख्तियार है।
اگر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی نماز ہے، امام کے پیچھے تو قرات کرنی نہیں ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ لیکن اگر خود سے پڑھے، یہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو، تو ظاہر بات ہے یہ قراءت کا حصہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ ولا الہ غیر تک پڑھ کر کے ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اپنی نماز ہو تو دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں جب بھی کھڑے ہوں سورہ فاتحہ پڑھے تو بسم اللہ پڑھنا اس کے شروع میں مستحب ہے، بہتر ہے۔ نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تسمیہ کا پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 5 سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نماز ہے، تو اکیلے پڑھے یا امام کے پیچھے۔ تو امام کے پیچھے ہوں تو امام ہمارا ذمہ دار ہے، امام ہی پڑھے گا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر اپنی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھنا وہ مستحب ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد ہے سورت ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی سورت کا ملانا واجب ہے۔ چھوٹی سورت پڑھے، مقدار قرات کتنی ہے، چھوٹی سورت پڑھ لے، یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، 3 چھوٹی آیتیں ہوں، یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ اس کی مقدار فقہاء نے لکھی ہے، تقریباً کم از کم 30 حروف ہونے چاہیے، اتنی مقداروں کے 30 حروف بن جائے۔ تو سورہ فاتحہ کا الگ سے پڑھنا واجب ہے، اور سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی سے سورہ فاتحہ رہ گئی تو واجب جب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور قرات کرنا فرض ہے۔ قرات کے اندر کیا آتا ہے؟ قرات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو وہ قرآن کا حصہ ہے تو فرض ادا ہو گیا، یا سورت پڑھ لی فاتحہ نہیں پڑھا تو فرض ادا ہو گیا۔ لیکن یہ ہے چونکہ سورہ فاتحہ کا مستقل پڑھنا واجب ہے الگ سے خاص کر کے، اور سورت کا ملانا الگ واجب ہے، اور قرآن کا پڑھنا فرض ہے مقدار قرات کے مطابق۔ تو یہ الگ الگ واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، ورنہ نماز پھر نہیں ہوتا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا نماز نہیں ہوتی، اور قرات رہ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ فرض رہ گئی ہے۔ نمبر 7 تکبیرات انتقالات۔ سورت پڑھنے کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ رکوع میں جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے سے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے سے اٹھنا، یہ 5 ہے ایک رکعت کے اندر، اس کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، اس کو تکبیری انتقال کہتے ہیں، اور ان سب کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات۔ یعنی ایک رکعت میں 5 مرتبہ ہے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے، ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا سنت ہے، اگر رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وجہ یہ کہ سنت سے عمل میں خوبصورتی آتی ہے، فنیشنگ، خوبصورتی، یہ سنت ہے، اور فرض یہ ڈھانچہ ہے۔ اگر فرض رہ جائے تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ فرض ہے، اور تکبیرات انتقالات یہ سنت ہے۔ نمبر 8 رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی نماز ہو، لمبا سجدہ کرنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کرے، مستحب یہ ہے کہ طاق عدد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔
تو زیادہ بھی پڑھ سکتے، البتہ امام کے پیچھے ہوں تو امام کی اقتداء لازم ہے، اس لیے امام کا بڑا خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی مرضی چلائے، امام کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ امام ہمارا ذمہ دار ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے، وہ کمی کرے، وہ زیادتی، وہ جو ہمیں امام کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ رکوع کی تسبیح یہ بھی سنت ہے، رکوع کرنا فرض ہے، اگر رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن رکوع کے اندر جا کے تسبیح کا پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے تسبیحات نہیں پڑھی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 9 تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو کہتے ہیں تسمیع۔ ایک ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے تسمیہ، اور سمع اللہ لمن حمدہ کا نام ہے تسمیع، آخر میں عین ہے۔ تسمیع کے معنی ہے سنانا، سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا سنت ہے رکوع کے بعد۔ اسی طریقے سے تحمید، نمبر 10 تحمید، ربنا لک الحمد یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے تو امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور یہ سنت ہے۔ اور قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، وہ عمل ہے، وہ الفاظ نہیں ہے، عمل ہے، وہ واجب ہے۔ نمبر 11 سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اپنی نماز ہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق عدد رکھ کے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ اور سجدہ کرنا فرض ہے، ایک ہے سجدہ اور ایک ہے تسبیحات سجدہ۔ نمبر 12 تشہد یا التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا، اس کو تشہد بھی کہتے ہیں اور التحیات بھی کہتے ہیں، اور اس کا پڑھنا بھی واجب ہے، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت والی۔ ایک ہے قاعدہ التحیات پہ بیٹھنا، یہ الگ عمل ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اولا پہلی مرتبہ بیٹھنا واجب ہے، اور آخری رکعت کے لیے بیٹھنا یہ فرض ہے، قاعدہ ثانیہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے فرض، اور قاعدہ اولا ہے واجب، لیکن دونوں میں تشہد کا پڑھنا، تحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13 درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ اور نمبر 14 درود شریف کے بعد کی دعا، درود شریف جب پڑھ لے سلام پہننے سے پہلے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی دعا ہے، حدیث کی دعا ہے، مسنون دعا ہے، عربی زبان کے اندر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کی دعا ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو یاد کر کے اس کے بعد پڑھ لیا کریں۔ نماز درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں اس موقع پر، یعنی کوئی بھی مسنون دعا، قرآن کریم کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا کوئی بھی حدیث کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، جنازے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت بھی اس موقع پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو، چاہے وہ نماز کی دعائیں ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں، احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں، کوئی بھی دعا درود شریف کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اگر اپنی نماز ہو 2-3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، اپنی نماز میں چونکہ ہم
خود مختار آزاد ہوتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے اس بات کا خیال رکھیں کہ امام کی مخالفت لازم نہ ہے۔ جیسے امام صاحب سلام پھیرے، چاہے ہم اپنا پڑھ چکے ہوں یا باقی ہو، امام کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ ایک اور اہم چیز، وطر کی نماز میں سورت کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ وطر کی نماز چونکہ مستقل نماز ہے، واجب نماز ہے، تو دعائے قنوت۔ تو وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورت کے بعد تکبیر کہنا، دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ بھی واجب ہے اللہ اکبر کہنا، اور اس کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت، اس کا پڑھنا واجب ہے اور اس کا بڑا اہتمام کرے۔ یہ الفاظ بھی منقول ہے، اور بھی الفاظ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، کوئی بھی دعا پڑھ لے، لیکن دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اس کا بڑا اہتمام رکھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دعائے قنوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہیں خواتین ہیں، جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو ان کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو دعائے قنوت یاد ہو، اگر رہ جائے تو دیکھیں واجب کا اصول یہ ہے کہ اگر واجب رہ جائے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ جیسے عام طور پر دعائے قنوت میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر کہنا پھر دعائے قنوت کا پڑھنا یہ رہ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے لوگ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سیدھے سے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر چلے گئے یاد آ جائے، واپس آنے کی ضرورت نہیں، نماز جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تقریباً 15 چیزیں تھیں جو الفاظ نماز ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اول سے آخر تک، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی اور ہر ایک کا حکم بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو نماز کا طریقہ، نماز میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا افعال کیا کیا ہے، کیا کیا کام کرتے ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قید اولیٰ ہے، قید اخیرہ ہے، سلام ہے، کیا کیا کرتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔